अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ राहत ज़बीन का मोहब्बत हर्फ़ आखिर, जो कि एक बहुत प्यारा नॉवल है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं मोहब्बत हर्फ़ आखिर बाय राहत ज़बीन। ये बुखारी लॉज है, जहाँ बुखारी साहब अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहते हैं। अगर आप इस फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं, तो आइए अंदर चलते हैं। गेट खुलते ही आपको एक खूबसूरत सरसब्ज़ लॉन नज़र आएगा। यकीनन लॉन की दिलकश आराइश, तरतीब और खूबसूरती देखकर आप मकीनों की हुस्न-ज़ौक़ी और मेहनत को सराहेंगे। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि ये सारा कमाल मकीनों का नहीं, माली का है। इस घर में बसने वाले आराइश, खूबसूरती और मेहनत को पसंद ज़रूर करते हैं, लेकिन इस आतिश में खतर कूद पड़े, ऐसा कतई नहीं। लॉन के बिल्कुल सामने 3 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद एक चमकदार चिकने फर्श वाला बरामदा है। आप बरामदे के सामने वाला लकड़ी का बड़ा सा मुनक्किश दरवाज़ा खोलिए और अंदर चले आइए। यहाँ आपको एक हॉल कमरा नज़र आएगा। यूँ तो घर के अफ़राद उसे टीवी लाउंज कहते हैं, लेकिन आप उसे कुछ भी कह सकते हैं। ड्राइंग रूम, सिटिंग रूम, मीटिंग रूम, जो भी आप समझ लें। इस कमरे की रीदा ज़ेब डेकोरेशन और लश्कारे मारते हुए फर्नीचर की सफाई अपने हाथों से नहीं, बल्कि मुलाज़मा के हाथों पर कड़ी नज़र रख कर करवाई जाती है। ये मुलाज़मा इस घर में बरसों से रह रही है। नाम साहिबा है मगर सबर नाम साबिरा है मगर सबर नाम को नहीं। घर में खाना सबसे पहले साबरा खाती है। मालिका ने खाना खाया या नहीं, इस बात का मोहतरमा को रत्ती बराबर परवाह नहीं। हॉल कमरे के दाईं तरफ कॉर्नर में किचन है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ बुखारी की राजधानी है। यहाँ से जो चीज़ पक कर निकलती है, वो उन्हीं के हाथों की तख्लीक होती है। इस राजधानी में किसी को भी कदम रखने की इजाज़त नहीं, हता कि उनकी जवां साल बेटी को भी नहीं। और ये हज़रत जो सामने सोफ़े पर बैठे हैं, जिनकी मेज़ पर रखी हुई टाँगें टीवी पर चलते हुए म्यूज़िक से ज़्यादा तेज़ चल रही हैं, ये माशाअल्लाह मिसेज़ बुखारी के 18 साला नौजवान बेटे हैं। ये कसरत से टीवी के सामने रहने की वजह से 24 घंटे फ़िल्मों के ज़ेर असर रहते हैं, लिहाज़ा उनके मुँह से आपको कभी भी आम गुफ्तगू सुनने को नहीं मिलती। आपको ये ज़ुबान हर वक़्त डायलॉग्स बोलती नज़र आएगी। मौसूफ़ इस वक़्त बहुत मसरूफ़ हैं, क्योंकि ARY चैनल पर मीरा का इंटरव्यू चल रहा है। लिहाज़ा वो इस वक़्त हमें बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराएँगे। आइए हम आगे चलते हैं। ये जो बाएँ हाथ पर डार्क ब्राउन दरवाज़ा है, उसे बिला झिझक खोल दीजिए। अब अंदर आ जाइए। कमरे की तज़ईन व आराइश देखकर घबराने की कतई ज़रूरत नहीं। इस कमरे के मकीन को बेशर्म मत कहिए, बल्कि उसके आला ज़ौक़ की दाद दीजिए। ये ज़री अक़वाल कमरे की मालिका के हैं। जो कुछ आपने देखा है, वो हम भी देख रहे हैं। दरवाजे की ब्लैक साइड पर किंग ऑफ स्टाइल शान का कदावर पोस्टर चिपका है, जिसमें मोहतरम ने शर्ट उतार कर कंधे पर लटका रखी है। दरवाजे के बिल्कुल साथ वाली दाएं दीवार पर हुमायूं सैयद अपनी फितरी फ्लर्ट तबीयत से मजबूर मस्तानी आंखों से सामने देख रहे हैं। इस तरफ आइए, बेड की बैक साइड पर अबरारुल हक अपनी शर्ट और चमकती हुई ब्लैक जीन्स के कॉलर खोले माइक पर गुनगुना रहे हैं। आंसा इशवा बुखारी साहिबा इस वक्त बिस्तर पर नीम दराज डाइजेस्ट पढ़ने में मसरूफ हैं। ये अभी पिछले हफ्ते BA के पेपर्स देकर फारिग हुई हैं। मशागिल उनके जो हैं, वो अब जान ही चुके हैं। ज़ाती तौर पर ये क्या सोचती हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। ये आइडियलिज्म पर दिल और जान से यकीन रखती हैं। नंबर 2, अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में संजीदगी से सोचती हैं। नंबर 3, अपने लाइफ पार्टनर की जितनी खूबियाँ उन्होंने अपने दिमाग में बना रखी हैं, उसका म्यार आसमान से जाकर मिलता है। नंबर 4, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में दौरान तालीम आसान से आसान सब्जेक्ट पढ़े हैं। हमेशा वो काम करती हैं जिनमें जान ना मारनी पड़े। अपने लिए आसानियाँ तलाश करती हैं। कोलो फेल का तज़ाद देखिए, मर्द वो पसंद करती हैं जो मुश्किल से मुश्किल काम को चुटकियों में कर लें। ये जीनियस और इंटेलेक्चुअल मर्दों को पसंद करती हैं। सीधे साधे शरीफ लड़के इनको एक आंख नहीं भाते। खुद इंतहाई नाजुक हैं, लेकिन लंबे चौड़े मर्द उनकी आइडियल लिस्ट पर पहले नंबर पर आते हैं। पाकिस्तानी पंजाबी फ़िल्में ज़ौक़ और शौक़ से देखती हैं, लेकिन ये भी चाहती हैं कि मर्द ये फ़िल्में हरगिज़ ना देखें। क्योंकि मर्दों के लिहाज से मोहतरमा इन फ़िल्मों के म्यार से मुतमईन नहीं। ये खुद ना बोलने से पहले सोचती हैं, ना बोलने के बाद। लेकिन चाहती हैं कि मर्द बोलने से पहले अपनी बात को 100 बार तोलें। ये अपने मुखातिब से हर तरह का सवाल पूछ लेती हैं। कल ही अपने मामू से पूछ रही थीं, अमृता प्रीतम के बेटे की शक्ल साहिर लुधियानवी से क्यों मिलती थी? ये हर वक्त किसी न किसी चक्कर में रहती हैं। अगर मोटी हो रही हैं तो
ڈائٹنگ کے چکر، شان کی پنجابی فلم دیکھنی ہے تو چھپانے کے 101 چکر، کورس کی کتاب میں چھپا کر ڈائجسٹ پڑھنے کے چکر، فلم چوہدرانی کا ایک خاص گانا بھی بہت چکر چلانے کے بعد 3 شفٹوں میں دیکھا گیا تھا۔ چونکہ یہ ہر وقت کسی نہ کسی چکر میں رہتی ہیں، لہٰذا انہیں تھرل اور ایڈونچر سے عشق ہے۔ ہماری کہانی کا مرکزی کردار بھی یہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی آئندہ زندگی کے لیے کیا چکر چلاتی ہیں۔ ماما فیصل سے کہیں مجھے ٹیشو کے گھر چھوڑ آئیں۔ یہ اس نے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھتے ہی کہا۔ ہفتے میں 3 بار ٹیشو کے گھر جاتی ہو تم؟ ناشتے کے لوازمات سجاتے ہوئے ماما نے تنبیہی لہجے میں کہا تھا۔ مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ صابرہ میرے کمرے کی بیڈ شیٹ بدل دینا۔ ماں کو جواب دینے کے بعد وہ پیچھے پلٹ کر صابرہ سے مخاطب ہوئی۔ ہر 2 دن بعد آپ کی بیڈ شیٹ بدلنی ہوتی ہے، خود اٹھانی پڑے تو پتہ چلے۔ پیچھے سے حسب معمول جواب ملا تھا۔ تم بہت بولتی ہو اور یہ اتنی لمبی قمیض مت پہنا کرو، الجھن ہوتی ہے تمہیں دیکھ کر۔ وہ اس کی گھٹنوں کو چھوتی وہ اس کی ایک ٹخنوں کو چھوتی قمیض کو ناگواری سے دیکھ رہی تھی۔ لو جی، اتنا زیادہ کپڑا تھا، باقی بچ جاتا تو درزی نے لے لینا تھا۔ میں نے کہا تم پورے کپڑے کی قمیض سی دو۔ حسابی کتابی تو وہ ہمیشہ سے تھی۔ تمہاری بھی نرالی منطق ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا۔ ناشتہ کر لو تو صابرہ کے ساتھ مل کر صفائی کروا دینا۔ رات کو آندھی چلی تھی، سارے گھر میں گرد جمی ہے۔ ماما نے برتن سمیٹتے ہوئے اسے جو حکم دیا تھا وہ اس کی روح فنا کرنے کے لیے کافی تھا۔ کون؟ میں؟ مارے صدمے کے اس کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ ہاں تم، وہ کچن کی طرف پلٹتے ہوئے بولی۔ پہلے آپ کے کمرے سے شروع کریں ایشوا بی بی۔ کسی ہیلپر کے خیال کی سے صابرہ کی تو 10 کلو کیلوریز جل گئی تھیں۔ چلو ایسا ہی کر لیتے ہیں۔ وہاں تو آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ بمشکل اٹھ کر وہ اس کے پیچھے چل پڑی۔ ساتھ والے کھوکر صاحب کے گھر میں کل پتہ ہے کیا ہوا؟ کام شروع کرتے ہی اس نے حسب عادت تمہید باندھ لی تھی۔ کیا ہوا؟ بستر کی چادر جھاڑتے ہوئے وہاں بے دلی کا راج تھا۔ کام کرتے ہوئے آنسا ایشوا بی بی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے ناممکن۔ کھوکر صاحب بیماری میں بہت چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ کل ان کی بیگم کمرے میں گئیں تو پاس پڑا جگ ان کے سر پر دے مارا۔ بیچاری پٹی باندھے پھر رہی ہیں، کوئی پوچھے تو کہتی ہیں گر پڑی تھی۔ یہ نہیں کہتی کہ گری کس پر تھی، خود گلدان پر گری تھی یا گلدان ان پر۔ وہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ تم ایسی باتوں پر کیسے ہنس لیتی ہو؟ وہ بیچاری مار کھا کے بیٹھی ہیں، تمہیں ہنسی آ رہی ہے؟ اس نے مالک بن کر نصیحت کرنا اپنا فرض سمجھا۔ لو جی، وہ خود ہی اپنا اشتہار لگوائے پھر رہی ہیں، دوسرا مزہ کیوں نہ لیں؟ اس نے کنگ آف اسٹائل کو اپنے دوپٹے سے پہنچتے ہوئے کہا، جبکہ یہ اپنائیت بھرا انداز اسے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ تبھی بول پڑی، تم ادھر فرنیچر کی صفائی کرو، یہ سب میں خود ہی کر لوں گی۔ اس نے پوسٹرز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کل سے میرا گلا خراب ہے اور یہ بلڈ کینسر کی نشانی ہوتی ہے۔ اسے فرنیچر کی دھول صاف کرتے ہوئے دل گرفتگی سے کہا تھا، کیونکہ دھول مٹی میں ہاتھ ڈالنا اسے ہمیشہ ناگوار گزرتا تھا۔ خدا کے خوف سے ڈرو صابرہ، کبھی کسی چھوٹی بیماری پر بھی اکتفا کر لیا کرو۔ سر میں درد ہوا تو ٹیومر سے کم نہیں، ہاتھ پاؤں سوج گئے تو فالج کا اٹیک، اور اب یہ بلڈ کینسر۔ صفائی کرتے ہوئے تھوڑی سی گرد گلے میں چڑھی گئی ہے محترمہ، ورنہ تمہیں کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس نے تکیے پر غلاف چڑھاتے ہوئے کہا، آپ بے شک نہ مانیں، بڑی بیماریاں پہلے یوں ہی جڑ سے پکڑتی ہیں۔ صابرہ بیگم کوئی بات کہہ دیں اور اس پر ڈٹی نہ رہیں، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ یہاں کا کام ختم ہو جائے تو فیصل کے کمرے میں آ جانا، میں وہیں جا رہی ہوں۔ اس نے باہر نکلتے ہوئے کہا، انداز ایسا تھا جیسے تم سے کون سر کھپائے۔ وہ اس کے کمرے میں آئے تو وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ ہائے، میں کام کر رہی ہوں اور یہ سو رہا ہے۔ اس نے کلستے ہوئے اس پر پڑا ہوا کمبل کھینچا۔ 9:30 بج گئے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی اتنی دیر تک سوتے ہوئے؟ 10 دن بعد تمہارے ایگزام ہے اور خواب غفلت دیکھو اپنے۔ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی تو وہ تل ملا کر اٹھ بیٹھا۔ بہنیں تو گھر کا سکون ہوتی ہیں، ٹھنڈی ہوا، آنگن کی چڑیاں اور 2 پل کا مہمان ہوتی ہیں۔ وہ اٹھتے ہی شروع ہو گیا تھا، پکو مت، تم نے پھر رات کو فلم دیکھی ہے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ آہستہ بولو سسٹر، ماما سن لیں گی۔ اس نے دروازے کے باہر دیکھ کر ڈرتے ہوئے کہا۔ ایک شرط پر آہستہ بولوں گی۔ وہ فوراً اپنے مطلب پر آ گئی تھی۔ وہ کیا؟ اس نے بستر سے اترتے ہوئے پوچھا۔ مجھے ٹیشو کے گھر چھوڑاؤ۔ یہ ٹیشو پیپر کے گھر تم نے روزانہ جانا ہوتا ہے؟ اس نے باتھ روم کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ 2 پل کے مہمان، ٹھنڈی ہوا اور آنگن کی چڑیا کے لیے تم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ اس نے اس کے برادرانہ جذبات کو جھنجھوڑا تھا۔ جذباتی طور پر بلیک میل کر رہی ہو، بہت بڑی بلیک میلر ہو تم۔ اس نے مسکراتے ہوئے باتھ روم کا دروازہ بند کیا۔ تیار ہو جاؤں میں؟ اس نے اونچی آواز میں پوچھا۔
ہو جاؤ۔ شاور کھلنے سے پہلے اندر سے شاہانہ جواب آیا تھا۔ پھر اگلے 1 گھنٹے میں پورا گھر چمکانے کے بعد وہ نکسک سے درست حالت میں ماما سے اجازت لینے کے بعد اٹینشن پوزیشن میں کھڑے فیصل کے ساتھ گاڑی تک آئی تو تائی امی کے گھر کے گیٹ کے باہر کھڑی بلیک کورولا دیکھ کر وہ چونک گئی تھی۔ یہ حیدر بھائی کب آئے؟ واپسی پر پتہ چل جائے گا، اس نے سوچا۔ سامنے ڈیش بورڈ پر پڑی کیسٹ اٹھا کر دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ تائی امی نے آپ کے ٹرانسفر کے بارے میں تو بتایا تھا، لیکن ٹرانسفر کراچی ہی میں ہو رہی ہے یہ تو نہیں بتایا۔ اسے چائے کی ٹرے ٹیبل پر رکھنے کے بعد حیدر بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تو خود نہیں پتا تھا، اور نہ ہی اس نے بتایا۔ روزانہ پوچھتی تھی کہاں ہو رہی ہے، تو بتا کر نہیں دیا اس لڑکے نے۔ لو اب چل گیا پتا۔ تائی جان نے خوشی سے نہال اپنے ہونہار بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایکچولی جاب کے اتنے مختصر عرصے میں ٹرانسفر ہوتا تو نہیں، لیکن دس از مائی گڈ لک کہ یہ سب ہو گیا، اور پھر اپنے ہی شہر میں۔ اسے ذرا سا آگے ہوتے ہوئے اشوا کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے کہا، 2 سال پہلے MCS کرنے کے بعد اسے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت پرکشش جاب مل چکی تھی۔ اس کمپنی کی ایک برانچ کراچی میں قائم تھی، تو اس کا ٹرانسفر بھی یہیں ہو گیا تھا۔ ان 2 سالوں میں وہ کبھی کراچی آیا بھی تو اشوا کی اس سے ملاقات مختصر رہی تھی۔ زیادہ سے زیادہ وہ 1 آدھ دن کے لیے بھی تو وہ کالج میں ہوتی تھی یا اکیڈمی، یوں بھی وہ اس سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ سے بہت ریزرو اور پڑھاکو قسم کا بنتا تھا۔ بچپن میں یا بچپن کے بعد جب بھی وہ اس کے پاس بیٹھتی تو وہ ہمیشہ پڑھائی کے متعلق سوال کیا کرتا تھا۔ اسکول کیسا جا رہا ہے؟ ٹیوشن کس سے لیتی ہو؟ تمہارا فیوریٹ ٹیچر کون ہے؟ کس ٹیچر کا لیکچر تمہیں جلدی سمجھ میں آتا ہے؟ کون سا سبجیکٹ پڑھنے میں تمہیں مزہ آتا ہے؟ غرض اس قسم کے سوالوں کی وجہ سے اسے اس بندے سے خاصی چڑ ہو گئی تھی۔ یہ اس قسم کے سوال کیوں پوچھتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ تمہیں ٹام اینڈ جیری زیادہ پسند ہے یا لائن کنگ، یا یہ کہ تمہیں فل ہاؤس زیادہ اچھی لگتی ہے، یا یا لے آؤٹ دا بیبیز ڈے آؤٹ، سوری۔ لیکن وہ اس سے کبھی بھی ٹی وی کا پروگرام ڈسکس نہیں کرتا تھا، اور وہ چڑھتے ہوئے اس سے دوبارہ کبھی منہ نہ لگانے کا عہد کرتی۔ اس کے پاس سے جلدی اٹھ جایا کرتی تھی، لیکن وہ بچپن تھا۔ اب وہ بہت زیادہ آئیڈیلسٹک ہوتی جا رہی تھی۔ بچپن میں جو باتیں اسے بری لگتی تھیں، اب وہی باتیں اس کی گڈ بک میں شامل تھیں، لیکن بقول اس کے ابھی وہ اتنی احمق نہیں تھی کہ یہ ساری خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیتی۔ وہ ان خوبیوں کو آئیڈیالائز ضرور کرتی تھی، مگر دوسروں کی ذات میں۔ اب بھی وہ پچھلے 1 گھنٹے سے اس کے سامنے اسی لیے جم کر بیٹھی تھی کیونکہ اس نے ابھی تک اس کی پڑھائی سے متعلق کوئی سوال نہیں پوچھا تھا۔ سب لوگ چائے پینے کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک حیدر صاحب کی فطری رگ پھڑک اٹھی۔ زیر عطا فیصل تھا، تم FSC کر رہے ہو نا؟ آئی تھنک نیکسٹ ویک ایگزام شروع ہو رہے ہیں اس کے۔ اس نے حالی کپ ٹیبل پر رکھنے کے بعد ٹانگ پر ٹانگ جماتے ہوئے کہا تھا، یوں جیسے اپنا پسندیدہ موضوع شروع ہونے پر انسان ریلیکس ہو کر بیٹھتا ہے۔ لیکن فیصل صاحب کا سکون غارت ہو چکا تھا۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اس کے چہرے سے بے چارگی ٹپکنے لگی تھی۔ کون سے کوچنگ سینٹر جاتے ہو تم؟ دوسرا سوال ہوا تھا۔ دانش جواب انتہائی مشکل سے دیا گیا۔ کسی قسم کی مشکل محسوس ہو مجھ سے ڈسکس کرو، میں بریف کر دوں گا تمہیں، اوکے؟ اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے اپنا مخلصانہ تعاون بھی پیش کر دیا گیا۔ جی، فیصل کی پھنسی پھنسی آواز نکلی تھی۔ اچھی طرح دل لگا کے پڑھو، بہترین گریڈ لاؤ تو پھر میں تمہارا نیوی میں انٹری ٹیسٹ کرا دوں گا۔ بہترین ایجوکیشن، بہترین جاب، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ یقیناً تم بھی یہی چاہتے ہوگے۔ لگے ہاتھوں بیچارے فیصل سے بھی رائے لے لی گئی تھی۔ جی بالکل، میں خود بھی یہی چاہتا ہوں۔ اس نے بہت صدمے سے رائے دینے والے کا چہرہ دیکھا تھا۔ اشوا، تمہارے تو غالباً BA کے پیپرز ہو چکے ہیں۔ اب توپوں کا رخ اس کی طرف مڑ گیا تھا، اور وہ جو پچھلے کئی لمحوں سے بہت دلچسپی سے اسے دیکھ اور سن رہی تھی، بے اختیار چونک پڑی۔ جی کچھ دن پہلے ہی ختم ہوئے ہیں۔ اس نے یوں نظریں چرائی تھیں جیسے چوری پکڑی گئی ہو، حالانکہ دوسری طرف پکڑ لیے جانے کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ پوزیشن بن جائے گی؟ اس کے سوال پر فیصل نے انتہائی بدتمیزانہ کہکا لگایا تھا۔ بھائی جان، یہ پاسنگ مارکس بھی لے لیں تو بڑی بات ہے۔ اس نے مزید گوہر افشانی کی تھی۔ اشوا کا بس نہیں چلا کہ اس کا سر پھاڑ دے۔ خبردار، جو میری بیٹی کو تنگ کیا تو خود کے نمبر آئیں گے تو پتہ چلے گا، تائی امی نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ بس دونوں کی نوک جھونک سارا دن اسی طرح چلتی رہتی ہے۔ وہ پیپر دے کر آتی تھی تو یہ اسے ستانے کے لیے نمبروں کا حساب کتاب کرنے بیٹھ جاتا تھا۔ کوئی موقع تو یہ لڑکا ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ ماما بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ پوزیشن، گریڈ، ان سب کی اہمیت بہت زیادہ صحیح، لیکن اصل بات تو پاس ہونا ہے۔ اگر آپ پاس ہو گئے
تو پھر پوزیشن گریڈ سب ایک ہو جاتا ہے، کامیابی کی لائن میں شامل ہو گئے تو پھر سب برابر۔ وہ جینٹس سامنے بیٹھ کر بڑی خوبصورتی سے اس کے جلے دل پر پھپھولے رکھ رہا تھا۔ اسے بہت چور نظروں سے اپنے ہمدرد کی طرف دیکھا تھا، جو پوزیشن ہولڈر اور پاسنگ مارکس والے کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر رہا تھا، محض اس کا دل رکھنے کے لیے۔ اسے اپنے اندر کی حالت انتہائی مشکوک محسوس ہونے لگی تھی۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا صحیح نہیں تھا، کیونکہ اس کے آئیڈیل کے دروازے دھڑا دھڑ کھل رہے تھے۔ جس وقت وہ تائی امی کی طرف آئی، بڑی آپا آئی ہوئی تھیں، وہ انہیں اور خصوصاً ان کے بچوں کو دیکھ کر ایک سرخوشی کی کیفیت میں ان کی طرف بڑھی تھی۔ آپ کب آئیں؟ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی، میں امی سے تمہارے بارے میں پوچھ رہی تھی، وہ کہہ رہی تھیں کہ تم بہت کم آتی ہو ادھر۔ وہ اسے خود سے لپٹاتے ہوئے شکایت بھی کر گئیں۔ نہیں تو میں تو روزانہ آتی ہوں، پھر کبھی ناغہ ہو جائے تو تائی امی کہتی ہیں میں نے آنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ بہت کمزور ہو رہی ہو تم، کیا کھاتی پیتی کچھ نہیں ہو؟ لگتا ہے ساری صحت بالوں میں ہی جاتی ہے، جسم پر کچھ نہیں چڑھتا۔ وہ اس کے گھنے بالوں کی موٹی چٹیا کو ہاتھ میں لیتے ہوئے بولی۔ یہ بات تو ان کی واقعی درست تھی، اس کی تمام فرینڈز اس کے بالوں پر رشک کرتی تھیں، حالانکہ اس نے اپنے بالوں کا زیادہ خیال نہیں رکھا تھا۔ تیل لگانا، چٹیا باندھنا تو عشوا بیبی کی عادت ہی نہیں تھی، دیسی ٹوٹکوں سے اسے سخت سخت الرجی تھی۔ وہ تو ان لمبے بالوں سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ یہ چاہت پوری بھی ہو جاتی اگر ماما کا ڈر نہ ہوتا۔ وہ تو یہ بات بھی سننا پسند نہیں کرتی تھی، لہٰذا توہن کرہن اسے یہ اضافی بوجھ بقول اس کے اٹھانا پڑتا تھا۔ بڑی آپا ابھی تک اس کی چٹیا کے بل گن رہی تھی۔ فارغ ہوتی ہو سارا دن گھر میں، کوکنگ کی کلاسز کیوں نہیں لے لیتی تم؟ تمہارا ٹائم بھی اچھا گزرے گا اور فائدہ بھی ہوگا۔ بڑی آپا ہمیشہ سے اماؤں والے مشورے دیا کرتی تھیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ٹائم پاس تو سمجھ میں آیا تھا، فائدہ سر سے گزر گیا۔ فائدہ یہ ہوگا کہ تم گھرداری سیکھ جاؤ گی۔ اسے ہر بات آسان لفظوں میں سمجھانی پڑتی تھی۔ چھوڑیں آپا، ماما اور صابرہ ہیں نا، اس نے کچھ بیزاری سے کہا تھا۔ لیکن شوہر کے گھر میں تو ماما اور صابرہ نہیں ہوں گی، پھر کیا کرو گی؟ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ پھر مرتا کیا نہ کرتا، اس نے کچھ سوچ کر ہنستے ہوئے کہا تھا۔ یعنی وہاں جا کر آپ سدھر جائیں گی؟ ایگزیکٹلی، آپ لوگ میری شادی تو کیجئے، پھر دیکھیے گا کیسی سگڑ بہو بنوں گی میں کہ لوگ مثالیں دیا کریں گے۔ اس نے فرضی کالر جھاڑے تھے۔ تائی امی نے ہنستے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مثلاً کیا کریں گے آپ وہاں جا کے؟ آپا نے دلچسپی ظاہر کی تھی۔ تمیزدار بہو کے روپ میں میٹھی چھری کیسے بنا جاتا ہے یہ میں ٹیشو سے پوچھ لوں گی۔ اس کے پاس اپنی بھابھیوں کی ڈھیروں مثالیں موجود ہیں۔ اس نے پاس بیٹھے آپا کے بیٹے کو کھینچ کر اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ شادی شدہ زندگی گزارنے کے بڑے کامیاب گر آتے ہیں اسے۔ وہ مزید گوہر افشانی پر اتر آئی تھی۔ اچھا وہ کیا؟ آپا اس کے قریب کھسک آئیں۔ تائی امی کو جانے دیں پھر بتاتی ہوں۔ اس نے چٹخارا لیتے ہوئے ان کے کان میں سرگوشی کی تھی، اور جب تک تائی امی باہر نہیں چلی گئیں وہ آپا کے بچوں کے ساتھ چڑیا اڑی کھیلتی رہی، اور جس وقت وہ انہیں ازدواجی زندگی کے سنہری اصول بتا رہی تھی اسی وقت حیدر اندر آیا تھا، بلیک جینز اور لائٹ پنک ٹی شرٹ میں۔ وہ خاصا فریش نظر آ رہا تھا۔ ان 2 سالوں میں اس کی ڈیشنگ پرسنالٹی بہت امپروو کر چکی تھی۔ اسے اس مقولے پر دل و جان سے اعتبار آ گیا تھا کہ بہترین ایجوکیشن اور بہترین جاب آپ کی شخصیت کو نکھار دیتی ہے۔ وہ غیر ارادی طور پر اس کا تفصیلی جائزہ لے رہی تھی۔ سنہری اصول پھر پیچھے رہ گئے تھے۔ آپا نے بھی اسی کی طرح بڑے پیار سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا تھا۔ عشوا بیوی آئی ہیں، کیا ہو رہا ہے آج کل؟ اس نے ٹی وی آن کرنے کے بعد اس کے برابر والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ خاص نہیں، بالکل فارغ ہوں۔ وہ ہاں وہاں کنفیوز ہونے لگی تھی۔ فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے، کوئی نہ کوئی مصروفیت اچھی ہوتی ہے۔ وہ ریموٹ ہاتھ میں لیے اپنا پسندیدہ چینل ڈھونڈتے ہوئے بولا تھا۔ اس ڈھونڈا ڈھانڈی کے دوران اس نے کئی دل پسند چینل گزر گئے تھے جسے اس نے درخور اعتنا نہیں سمجھا تھا۔ وہ خاصی بدمزہ ہوئی تھی۔ اس کے ریموٹ پر حرکت کرتے ہاتھ ایک نہایت ہی فضول چینل پر آ کر رکے تھے۔ عشوا بی بی نے ٹی وی پر ایک نظر ڈالنے کے بعد دوسری نظر ڈالنا گوارا نہیں کی تھی۔ تجریدی آرٹ کی ایگزیبیشن دیکھنے کے لیے عقل و فہم سے زیادہ ہمت و حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کس احمق کی ایجاد ہے یہ تجریدی آرٹ، میرا نہیں خیال کہ یہ کسی کی سمجھ میں آتا ہو۔ وہ بلا ارادہ بول گئی تھی۔ اس کے تبصرے پر اس نے بہت سرسری سی نظر اس پر ڈالی تھی۔ پکاسو کے کسی ملنے والے نے اس کی تصویریں دیکھ کر کہا، تمہاری تصویریں کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ کم از کم مجھے تو بالکل سمجھ میں نہیں آتی، تم اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، کیا تم چینی زبان سمجھتے ہو؟ اس کے دوست نے کہا، نہیں۔ اس نے کہا، ایک ارب کے قریب افراد چینی زبان بولتے ہیں، تو کیا تمہارے نہ سمجھنے سے وہ اسے بولنا چھوڑ دیں؟ وہ بظاہر ٹی وی کی طرف متوجہ نہایت تحمل سے اسے آئینہ دکھا گیا تھا۔
اشوا کے تو تلووں سے لگی سر پر بھجی تھی۔ اگر وہ اس کا آئیڈیل نہ ہوتا اور تائی اماں اور آپا کا خیال نہ ہوتا تو وہ اچھی طرح نمٹ لیتی اس 21ویں صدی کے پکاسو سے۔ ضبط کرنا مجبوری بن گیا تھا، سو چپ چاپ بیٹھی رہی۔ تائی امی چائے لے کر آئیں تو وہ مزید شرمندہ ہو گئی۔ آپ مجھ سے کہتی میں بنا لیتی چائے، آپ بہت تکلف کرتی ہیں تائی امی۔ وہ ان کے ہاتھ سے ٹرے پکڑ کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ اب تم تو مہمان آئی ہو تو کیا تمہیں کام پر لگا دیتی؟ وہ اپنی مخصوص مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میں مہمان ہوں کیا؟ اس نے شکایتی انداز میں آپا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم بالکل مہمان نہیں ہو۔ وہ ہنسی تھی۔ چائے میں بناؤں گی۔ وہ صوفہ چھوڑ کر نیچے کارپیٹ پر بیٹھ گئی۔ دونوں بچے ماموں کے آس پاس جا کر بیٹھ چکے تھے۔ کپ میں چائے ڈالتے ہوئے وہ شعوری طور پر اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت ریلیکس موڈ میں بچوں سے باتیں کر رہا تھا۔ اگر فیصل جہاں ہوتا تو بچوں سمیت جہاں کی ہر چیز الٹی ہوتی۔ جب بھی آپا آتی فیصل کے ہاتھوں ان کے بچوں کی شامت آ جاتی۔ پیار پیار میں دھموکے مارے جاتے، زیادہ ہلا ڈاتا تو ہاتھوں سے پکڑ کر الٹا لٹکا دیتا۔ لیکن یہاں تو سارا معاملہ ہی الٹ تھا۔ نہ جانے بچے اس کے احترام میں تھے یا وہ بچوں کے۔ جو کچھ بھی تھا تینوں کی ٹانگ پر رکھی ٹانگ نہیں ہل رہی تھی۔ چائے پینے کے بعد وہ کافی دیر تک وہاں بیٹھی رہی۔ وہ اٹھا بیٹھا ہنسا بولا، وہ اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کرتی رہی۔ گھر آنے سے پہلے وہ یہ سوچ چکی تھی کہ کل اسے ٹیشو کے گھر جانا ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھی منہ کے برے برے زاویے بنا رہی تھی۔ لیکن اب ہوگا کیا؟ کافی دیر کے بعد اس کی آواز نے کام کیا تھا۔ محبت، اس نے تربوز کی بڑی سی کاش منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ کیا محبت؟ اس کی تو آنکھیں ہی پھٹ پڑی تھیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ٹیشو، ہائے رسوائی، پتھر، چاک کے گریباں، ابھی کل ہی تو اس نے لیلا مجنو دیکھی تھی۔ ایسا ہی ہوگا، ادھر یقین قابل دید تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو صرف میرا آئیڈیل ہے۔ وہ زچ ہو گئی تھی اس کی تکرار سے۔ آئیڈیل کون لوگ بناتے ہیں؟ اس نے کانٹے میں تربوز کا ٹکڑا پھنساتے ہوئے پوچھا تھا۔ رومانٹک لوگ، اس نے نہایت برا منہ بناتے ہوئے جواب دیا تھا۔ رومانٹک لوگ کیا کرتے ہیں؟ رومانس کسے کہتے ہیں؟ محبت کو۔ اور تمہیں کیا ہے؟ محبت بلا ارادہ اس کے منہ سے نکلا تھا۔ دیٹس اٹ۔ ٹیشو نے ٹیبل پہ زور سے ہاتھ مارا۔ لیکن ہم اسے محبت تو نہیں کہہ سکتے۔ محبت میں تو انسان کو بھوک نہیں لگتی، پیاس بھی نہیں لگتی، بار بار محبوب کی یاد ستاتی ہے، چوٹ ایک کو لگتی ہے تو درد دوسرے کو ہوتا ہے، اور حد تو یہ کہ زخم کا نشان بھی بن جاتا ہے۔ لیکن میرے ساتھ تو ایسا کچھ بھی نہیں۔ مجھے تو بھوک بھی پہلے جیسی ہی لگتی ہے اور اس کی یاد بھی نہیں ستاتی۔ البتہ چوٹ کا ابھی تجربہ نہیں ہوا۔ وہ بڑی سنجیدگی سے اپنا اگلا پچھلا احتساب کر رہی تھی۔ یعنی آئیڈیل بھی ہے اور محبت بھی نہیں ہے، لیکن آگے چل کر محبت کے چانسز بہت واضح نظر آ رہے ہیں مجھے۔ وہ بغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ محبت کا تو مجھے نہیں پتا، البتہ یہ ضرور بتا سکتی ہوں کہ اتنے ڈیشنگ بندے کو میں کھونا نہیں چاہتی۔ وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو یوں کہو نا کہ پری پلانڈ عشق کرنا چاہتی ہو تم۔ ایک ہی جب بھی میں کہوں ناک کے نیچے سے اونٹ گزر گیا اور میں بے خبر۔ بری بات، غلط مطلب کیوں لے رہی ہو تم؟ ایسا نہیں کہا میں نے۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی۔ تمہیں ہر بات غلط اور ہر بات بری لگ رہی ہے۔ پلاننگ سلیقے سے نہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سلیقے سے نہیں ہوتی مس اشوا بخاری صاحبہ، اس کے لیے انگلی ٹیڑھی کرنی ہی پڑتی ہے۔ خاصا بھی جمالو ٹائپ کا انداز تھا اس کا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بے اختیار ہنس پڑی۔ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ وہ کسی مرید کی طرح اپنے مرشد کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اس نے آنکھیں نچائیں۔ یہ تم بامحاورہ گفتگو کب سے کرنے لگی ہو؟ 2 دن پہلے تک تو اچھی بھلی تھیں۔ وہ پرتشویش نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ 4 عدد بھابھیوں کی اکلوتی نند ہوں۔ طنز کے تیر برسانے بھی نہ آئے تو فائدہ ان کے زیر سایہ رہنے کا، اس نے گردن اکڑاتے ہوئے کہا تھا۔ قسم سے اس وقت بالکل اپنی بڑی بھابھی کی طرح لگ رہی ہو۔ ہائے اتنی خوفناک لگتی ہوں میں۔ وہ تو اس پر باقاعدہ چڑھ دوڑی۔ اپنی پڑ گئی ہے تمہیں، میرا مسئلہ تو حل کرو۔ آخر میں ایسا کیا کروں کہ مجھ سے انسپائر ہو جائے؟ ٹیشو صاحبہ جو عالم تیش میں کھڑی ہو گئی تھیں دوبارہ ٹھنڈی ہو کر نیچے بیٹھ گئیں۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ منہ ابھی تک پھولا ہوا تھا لیکن پلان مسلسل بن رہا تھا۔ کیا کھونا پڑے گا؟ ادھر تو دل بیٹھ گیا تھا۔ محنت کرنی پڑے گی، آرام و سکون کھونا پڑے گا۔ دوسرے کو انسپائر کرنا حالا جی کا گھر نہیں ہے۔ جتنا گڑ ڈالو گی اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ اس نے کسی پہنچے ہوئے پیر کی طرح پیشن گوئی کی۔ محنت کے علاوہ کوئی اور حل بتاؤ نا۔ اس کے آرام طلب طبیعت کو یہ پلان سخت ناگوار گزرا۔
24ویں صدی بھی آ گئی تو کنواں چل کر پیاسے کے پاس نہیں آئے گا، یہ بات لکھ کے رکھ لو تم۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کا یہ جو شوق ہے نا تمہارا، لے ڈوبے گا تمہیں، وہ تمہارا آئیڈیل ہے، تم اس کی آئیڈیل نہیں ہو۔ یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، محبوب قدموں میں والی فال تو اب طوطے بھی نہیں نکالتے۔ جو میں کہتی ہوں اس پر سنجیدگی سے عمل کرو۔ آج وہ تمہارا آئیڈیل ہے، کل انشاءاللہ تم اس کی آئیڈیل ہوگی۔ اس نے انتہائی پر یقین لہجے میں کہا۔ پلان کیا ہے؟ اسے ذرا بھی اس کی باتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ پلان یہ ہے کہ وہ اس کے قریب کھسک آئی۔ خاصا سرگوشیانہ پلان تھا، جسے سنتے ہوئے اس کی بھویں کبھی اوپر جاتی کبھی نیچے، شکل کے بھی 70 زاویے بن رہے تھے۔ کیسا؟ وہ اسے سنہری اصول بتانے کے بعد داد چاہ رہی تھی۔ اچھا تو ہے لیکن کچھ گھسا ہوا ادھڑا ہوا سا نہیں ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا تھا۔ انتہائی احسان فراموش لڑکی ہو تم، اس نے بہت سکون سے کہا۔ تم بھی انتہائی بدتمیز میزبان ہو، جتنا تربوز تم نے کاٹا تھا وہ سارے کا سارا تم خود کھا گئی ہو۔ وہ خالی پیالہ اس کے سامنے لہراتے ہوئے بولی۔ ایک مزے کی بات بتاؤں، میری جو منجلی بھابھی ہے نا، کوئی مہمان آتا ہے تو جھٹ سے آم کاٹ کے لے آتی ہیں۔ مہمان بیچارہ ایک پیس کھاتا ہے، وہ پوری پلیٹ کھا جاتی ہیں۔ میں بھی آج کل انہی کی شاگردی میں ہوں۔ اس سے انتہائی ڈیٹائی کا مظاہرہ کیا۔ تم سے کوئی نہیں جیت سکتا ٹیشو، تمہیں شرمندہ کرنا پہاڑ کھودنے کے برابر ہے۔ اس نے انتہائی مایوسی سے کہا۔ تم جو بھی کہو اپنا گرو تو تم مجھے مان ہی چکی ہو۔ اس نے فرضی کالر جھاڑے۔ ہاں یار یہ تو ہے۔ تو پھر میں سمجھ لوں کہ پل پل کی رپورٹ مجھے ملتی رہے گی؟ ڈن ڈن۔ وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آج سنڈے تھا۔ وہ متاثرین جینیس پچھلے آدھے گھنٹے سے کچن میں گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ ماما آج ماموں کی طرف گئی تھیں، لہٰذا اسے کوئی ٹوکنے والا بھی نہیں تھا۔ البتہ صابرہ مسلسل اس کے کام میں ٹانگ اڑا رہی تھی۔ بیگم صاحبہ کھانا پکا کر تو گئی ہیں، اب آپ آخر کیا بنا رہی ہیں؟ زندگی میں پہلی بار اس نے ایک بار پھر نان سٹک کے شیشے کے ڈھکن کے پار جھانکا تھا۔ زہر بنا رہی ہوں۔ کھانا ہے تم نے؟ کام کرتے ہوئے اس کا غصہ یوں بھی ساتویں آسمان پر ہوتا تھا۔ اتنا تو مجھے پتا ہے جو کچھ بھی بن رہا ہے زہر ہرگز نہیں ہے، وہ بھی آخر اسی گھر کی ملازمہ تھی۔ صابرہ تم نے کھانا کھانا ہے؟ اس نے بڑے ضبط سے پوچھا تھا۔ ہاں لیکن یہ جو آپ بنا رہی ہیں یہ بھی میں کھاؤں گی۔ اس نے ایک بار پھر اچک کر دیکھا۔ ٹھیک ہے جب یہ بن جائے گا تب میں تمہیں دے دوں گی، ابھی فی الحال تم یہ کھانا کھاؤ۔ وہ بڑے تحمل سے اس کے لیے کھانا نکالتے ہوئے بولی۔ میں پھر باہر ہی بیٹھی ہوں۔ وہ ٹرے پکڑ کر باہر جاتے ہوئے اپنی نشست بھی بتاتی گئی۔ تھینک گاڈ۔ چھت کی طرف ہاتھ بلند کرتے ہوئے اس نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ 1:20 ہوئے تھے۔ اسی پل فون کی بیل بجی تھی۔ اس نے جلدی سے کاؤنٹر پر پڑا کارڈ لیس اٹھا کر آن کیا تھا۔ ہیلو۔ ہاں بھائی کہاں تک پہنچی؟ دوسری طرف سے چھوٹتے ہی پوچھا گیا۔ میکرونیز، چکن، مٹر سب کچھ بوائل کر لیا ہے میں نے۔ اسے تیزی سے اپنی کارکردگی بتائی۔ گڈ، اب انہیں ایک باؤل میں ڈال کر کالی مرچ چھڑک دو، مزیدار نمکین ڈش تیار ہے۔ ادھر سے بغیر چکھے ہی چٹخارا لیا گیا تھا۔ اب لے جاؤں کیا؟ اس نے اس کی ہدایت کے مطابق عمل کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں فوراً لے جاؤ، لنچ کا ٹائم ہو رہا ہے، ایسا نہ ہو وہ کھانا کھا لے۔ اوکے۔ اسے فون بند ہونے کے بعد کارڈ لیس دوبارہ کاؤنٹر پر رکھا اور کرسٹل کے خوبصورت بول کو کرسٹل کی ہی نازک سی پلیٹ سے ڈھکا اور اٹھا کر باہر نکل آئی۔ صابرہ باہر نہیں تھی۔ اسے قدرے سکون محسوس ہوا۔ دونوں گھروں کے درمیان ہاتھ برابر تو فاصلہ تھا۔ وہ جس وقت وہاں پہنچی تائی اماں کچن میں تھیں اور وہ پکاسو وہیں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ وہ ہدایت کے مطابق انتہائی سلیقے سے سلام کرنے کے بعد وہیں بیٹھ گئی۔ کیا لائی ہیں ایشوا بی بی؟ اس نے ٹیبل پر رکھے بول کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ لوگوں نے کھانا کھا لیا کیا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں ابھی تو بن رہا ہے، جواب دیتے ہوئے اسے اس کی لائی ہوئی ڈش کا جائزہ لینے لگا۔ وہ اس کے تاثرات کا حالانکہ کچھ بھی اندازہ نہیں ہو پایا کیونکہ وہ دوبارہ صوفے سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے میں بالکل ٹھیک ٹائم پر پہنچی ہوں۔ اپنی کامیابی پر اس کا سینہ خون بڑھ گیا۔ سوری میں میکرونیز نہیں کھاتا، امی سے پوچھ لو شاید انہیں پسند ہو۔ امی کے لیے بھی شاید کا لفظ استعمال کیا گیا تھا۔ اسے اتنی صاف گوئی کی امید نہیں تھی۔ جی چاہا سامنے پڑا پیالہ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے، لیکن اس حرکت سے برا امپریشن پڑنے کا خطرہ تھا، سو خون کے گھونٹ پی کر بیٹھی رہی۔ ایکچولی یہ خالص زنانہ قسم کی ڈش ہے۔ وہ اپنی طرف سے اس کا دل رکھ رہا تھا اور دوسری طرف گویا آگ لگ گئی تھی۔ اس پر عورت کی تصویر بنی ہے، زنانہ ڈش، اس نے جل کر سوچا تھا۔
اصل میں فیصل بہت پسند کرتا ہے یہ، اس کے لیے بنائی تو آپ کے لیے بھی لے آئی، اگر آپ کو نہیں پسند تو ڈونٹ وری۔ اس نے بڑے جبر سے لاپرواہ بننے کی کوشش کی تھی۔ اتنی سخت گرمی میں کچن میں سر کھپایا، پورا آدھا گھنٹہ یہ سب بنانے میں لگا اور کیسے منہ پھاڑ کے کہہ دیا مجھے نہیں پسند۔ وہ کلس رہی تھی اور وہ کہہ رہا تھا مجھے بریانی اور چانپ زیادہ پسند ہے، میرے کھانے میں زیادہ تر یہی ڈشز ہوتی ہیں، اگر تم بریانی بنا سکتی ہوتی تو یہ بول اب تک خالی ہو چکا ہوتا۔ وہ خوبصورتی سے مسکرایا۔ زہر نہ بنا دو تمہارے لیے، اس نے جل کر سوچا۔ ارے ایشوا تم کب آئیں؟ تائی امی نے کچن سے نکلتے ہوئے پوچھا۔ ابھی آئی تھی، اسے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ بیٹھو، کیا لائی ہو؟ وہ بھی اس کی لائی ہوئی ڈش چیک کرنے لگی۔ مجھے بہت پسند ہے یہ۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرائیں تو اسے کافی حوصلہ ہوا۔ تم بیٹھو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ پلٹتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ نہیں تائی امی، اب میں چلتی ہوں، ماما گھر پر نہیں ہے اور فیصل کو بھی کھانا دینا تھا، اب وہ اپنی ذمہ داری کا احساس بھی تو جتلانا تھا۔ کھانا کھانے میں ٹائم ہی کتنا لگے گا، کھا کر جانا، میں لگا رہی ہوں۔ ان کے حتمی انداز پر وہ مجبوراً رک گئی۔ بیٹھنا مناسب نہیں لگا تو ان کے پیچھے کچن میں چلی آئی۔ تائی امی کے ساتھ مل کر اسے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگایا تھا۔ تائی امی نے بریانی بنائی تھی اور وہ خاصی رغبت سے کھا رہا تھا، جبکہ ایشوا بی بی کو آج بریانی سخت بری لگ رہی تھی۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہمیں ہلکی پھلکی غذا سوٹ ہی نہیں کرتی۔ پیزا، سینڈوچ یہ ہماری بھوک کو مٹانے کے لیے ناکافی ہوتے ہیں۔ برٹش ممالک میں ترقی اس لیے ہے کہ وہ لوگ چلتے پھرتے کام کرتے کوئی بھی ہلکی غذا کھانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ انہوں نے کھانے کو مین پرابلم نہیں بنایا، لیکن ہمارے ہاں مین پرابلم ہی کھانا ہے۔ آج کیا کھائیں گے، آج کیا پکائیں گے، ہمیں یہ سب عجیب نہیں لگتا، کیونکہ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں دن بھر کی سخت محنت کے بعد ہمیں ہیوی لنچ یا ڈنر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہاں ہر کام مشین کرتی ہے، لیکن یہاں ہر کام ہمیں خود کرنا ہوتا ہے، مشین رکھنے کے باوجود۔ پھر ہم ان کی غذا کو اپنی غذا میں شامل نہیں کر سکتے۔ انہیں سبزیاں بوائل کر کے کھانے میں مزہ آتا ہے، لیکن ہمیں سبزیاں پکا کر کھانے میں زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے۔ ہم اپنا ٹیسٹ تو خراب نہیں کر سکتے، وہ کھانے میں کیلوریز چاہتے ہیں، لیکن ہمیں مزے سے مطلب ہوتا ہے۔ ہم ان کی خوراک کو اپنی خوراک کے بعد تو کھانا پسند کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہمیں اسی چیز کی طلب ہوتی ہے جو ہمارے اندر کا حصہ ہے۔ وہ بریانی کھاتے ہوئے برٹش کنٹریز کی غذائی کیفیت کے بخیے ادھیڑ رہا تھا۔ یہ سب وہ اسے سنا رہا تھا یا اس کی عام گفتگو کا انداز تھا؟ خیر جو بھی تھا، جو کچھ بھی تھا، وہ اس کے لیے آئندہ کا کبھی کچھ نہ بنانے کا عہد کرتے ہوئے وہاں سے اٹھی۔ موسم صبح سے ہی بہت پیارا تھا اور اب شام کو تو مزید اچھا ہو گیا تھا۔ صاف شفاف ٹھنڈی صبح ہوا چل رہی تھی۔ وہ لان چیئر پر بیٹھی فیشن میگزین دیکھ رہی تھی جب فیصل بھی وہیں آ گیا۔ چلو ٹینس کھیلتے ہیں، اس نے ہاتھ میں پکڑے ٹینس کو لہراتے ہوئے کہا تھا۔ جب سے اس کے ایگزامز ختم ہوئے تھے اس نے 24 گھنٹے کھیلنے کے لیے کمر کس رکھی تھی۔ ہر وقت اس کے ہاتھ میں ٹینس بیٹ یا فٹ بال نظر آتی تھی۔ میں نہیں کھیلوں گی، اس نے میگزین سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا تھا۔ ایک وقت آئے گا یہ دنیا میرے قدموں میں ہوگی اور میں اسے روندتا ہوا گزر جاؤں گا۔ وہ اپنی مادری زبان پر اتر آیا۔ تمہارے پیروں میں اتنی طاقت ہے؟ اس نے مصنوعی حیرت سے پوچھا۔ میں وردی اپنے وطن چھوڑ آیا ہوں، لیکن بوٹ پاکستان کے پہنتا ہوں۔ پیروں میں روند ڈالوں گا، تاج اوبرائے کا سر بھی اور تاج بھی، اس نے سینہ تانتے ہوئے کہا۔ خاصی پرانی فلم ہو گئی ہے، تم نے دوبارہ دیکھی ہے؟ وہ اس کے ڈائلاگ سے متاثر ہوئے بغیر دوبارہ میگزین کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ پھر کھیل رہی ہو؟ نہیں، جواب ہنوز قائم تھا۔ اوکے، میں حیدر بھائی کو بلا لیتا ہوں، اس وقت تو وہ آ ہی چکے ہوں گے، وہ کہتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا تھا جب وہ سامنے آئے۔ موٹی سی کتاب لے کر بیٹھ جاؤ، ٹیشو کی ہدایت اس کے کانوں میں گونجی۔ میگزین وہیں چھوڑ کر وہ دوڑتی ہوئی پاپا کی اسٹڈی میں گئی۔ بک ریک میں الٹے سیدھے ہاتھ مارنے کے بعد قدرت اللہ شہاب کا شہاب نامہ ہاتھ لگا تھا، خاصا موٹا تھا، وہی پکڑ کر اسی تیزی سے دوڑتے ہوئے وہ دوبارہ وہاں آ کر بیٹھ گئی۔ پورے 5 منٹ بعد جب وہ انہیں مارک سے کتاب پڑھنے میں مصروف تھی، وہ دونوں گیٹ سے اندر داخل ہوئے تھے۔ حیدر نے اسے دیکھتے ہوئے دور سے ہی ہاتھ ہلایا، جواباً اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر ان دونوں نے نیٹ کے پاس جا کر کھیلنا شروع کر دیا۔ اس کی نظریں کتاب پر تھیں مگر کان اسی طرف لگے تھے۔ بھائی، میں بالکل اعتصام الحق کی طرح کھیلتا ہوں نا؟ فیصل نے پھولے ہوئے سانس کے درمیان دار چاہی تھی۔ ہاں، لیکن جب تم جھک کر شاٹ لگاتے ہو تو بالکل مارٹینا لگتے ہو، اس نے اپنا شاٹ کھیلتے ہوئے مسکرا کر کہا، جبکہ فیصل کی مردانگی پر گہری چوٹ لگی تھی۔ اگر آپ مجھے مارٹینا سے تشبیہ نہ دیتے تو یقیناً میں آپ کو کسی اچھے پلیئر کے مقابل مانتا۔ اس کی بات پر وہ کھل کر ہنسا تھا۔
میرا خیال ہے اب ہم تک گئے ہیں، اب بس کر دینا چاہیے۔ اس نے ریکٹ گھاس پر پھینکا اور لان چیئرز کی طرف بڑھ گیا۔ فیصل نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ عشوا نے مزید کتاب میں سر دے لیا، وہ بیٹھا بھی اس کے سامنے ہی تھا۔ شہاب نامہ بہت اچھی کتاب ہے، یہ پہلے پڑھی ہے تم نے؟ اسے ٹائٹل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی ہاں، پہلے بھی کئی بار پڑھ چکی ہوں، میری فیوریٹ کتاب ہے یہ، اس نے بے حد سنجیدگی سے جواب دیا۔ اگر ہم ایک کتاب بار بار پڑھتے ہیں تو اس میں کمال ہمارا نہیں، رائٹر کا ہوتا ہے۔ اچھا رائٹر ہمیں بار بار پڑھنے پر مجبور کرتا ہے، اور قدرت اللہ شہاب تو بلا شبہ ایک اچھے رائٹر ہیں۔ تم نے ان کی ماں جی تو پڑھی ہوگی؟ وہ تبصرہ کرتے کرتے اچانک سوال پر اتر آیا۔ ہاں، وہ بمشکل کہہ پائی تھی۔ پاپا کی اسٹڈی میں بکس کی بڑی اچھی کلیکشن ہے، آپ دیکھیے گا کبھی، فیصل نے کہا۔ آپ کس رائٹر کو پسند کرتے ہیں؟ اپنی طرف سے توجہ ہٹتے دیکھ کر اسے ایک گونا سکون محسوس کیا۔ ابھی جو پوچھ لیتا ماں جی کی خصوصیات تو وہ کیا بتاتی۔ میرے فیوریٹ ہیں شیکسپیئر، ہلٹن، شیلے۔ انگلش لٹریچر میں جھیل، جھرنے، موسم، بادل، ہوا، رنگ اور خوشبو کی دنیا آباد ہے، تم پڑھو، تمہیں ان میں ایک خوشگواریت محسوس ہوگی۔ وہ بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ لیکن ہر اچھا رائٹر ضروری نہیں ہمیں پسند بھی ہو۔ ہلٹن شیلے کا ذکر سن کر وہ خاصی بددل ہوئی تھی۔ یہی تو المیہ ہے، جس رائٹر کی تحریر میں ہمیں اپنا پسندیدہ موضوع نظر آتا ہے وہی رائٹر ہمیں اچھا لگنے لگتا ہے، اور جس کی تحریریں ہمیں مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی ہم بڑے دھڑلے سے اسے بکواس رائٹر کا خطاب دے دیتے ہیں۔ رومانٹک لوگ ہر کہانی میں رومانس چاہتے ہیں، جبکہ سنجیدہ حلقوں میں تخلیقی کہانیاں پسند کی جاتی ہیں جس میں عشق پیچھے اور کیریئر آگے ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کہانیاں اکثریت پسند کرتی ہیں، جبکہ بہت کم لوگ رومانٹک سٹوریز پڑھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بات صحیح بھی ہے، آپ کا کیریئر ہی آپ کی بنیاد بناتا ہے۔ عشق تو آپ کو کبھی نہ کسی سے ہو ہی جائے گا، شادی بھی ہو جائے گی۔ شادی ہمارا ہیڈک نہیں ہے، یہ ہمارے پیرنٹس کا ہیڈک ہے، وہ اسے جب بھی حل کریں یہ ان کا مسئلہ ہے۔ شادی کے بعد اگر محبت ہوگی تو ٹھیک، ورنہ کمپرومائز تو ہے ہی۔ یوں بھی محبت کوئی چیز نہیں ہوتی، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ سامنے بیٹھی ہوئی عشوا کو ایک پل کے لیے یوں لگا جیسے آخری فکرہ بولتے ہوئے اس کی آنکھیں مسکرائی تھیں۔ یعنی آپ کی نظر میں محبت کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ فیصل نے انتہائی صدمے سے پوچھا۔ محبت کی اہمیت تو بلا شبہ ایک حقیقت ہے۔ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے دائرہ کار میں صرف محبت ہی کا جال بچھا کر نہ بیٹھے رہیں۔ زندگی میں کرنے کو ہمیں اور بہت سے کام ہیں۔ ہمیں محبت کو فل ٹائم جاب نہیں بنانا چاہیے۔ آئی تھنک یہ پارٹ ٹائم جاب ہی رہے تو بھی پاورفل ہوتی ہے۔ وہ محبت کی ٹائمنگ سیٹ کر رہا تھا۔ اسے ایک بار پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ محسوس ہوئی تھی۔ اس کا جی چاہا اپنے ہاتھوں میں پکڑی یہ موٹی کتاب اپنے ہی سر میں دے مارے، کیونکہ اس کے سر پر مارنے سے فائدہ بھی کوئی نہیں تھا۔ ٹیشو مارے ہنسی کے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ بہت بری پھنسی ہو تم عشوا بی بی، چلو اب یہ شعر پڑھا کرو۔ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ وہ ٹھنڈی آہیں بھرنا بھی لازمی ہے۔ وہ جلتی پر تیل چھڑک رہی تھی۔ وہ الو کہیں کا کمپرومائز کو ویری سمپل کہتا ہے، اسے کیا پتا محبت کیا ہوتی ہے۔ وہ گدھا محبت کا بھی ٹائم ٹیبل بنائے گا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آٹھ آنسو روئے۔ کہہ رہا تھا عشق تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے ہو ہی جائے گا، اور شادی بھی۔ ہائے ٹیشو، یہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کون ہے؟ وہ تو اس نادیدہ حسینہ سے جلنے لگی۔ بس تمہارے برے نصیب، اب صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اس کے برے نصیب کہنے پر وہ اسے بری طرح گھورنے لگی تھی۔ یہ چھوٹی بھابھی کا تکیے کلام ہے، وہ روزانہ اپنے برے نصیبوں کو کوستی ہیں۔ وہ حسب عادت شرمندہ ہوئے بغیر بولی تھی۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، نہ میں تم سے مشورہ لیتی نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ اس نے بڑی ڈٹائی سے سارا الزام اس کے سر پر رکھا تھا۔ جی نہیں، میرے مشورے انتہائی مناسب تھے۔ اب ان تلوں میں ہی تیل نہیں تھا تو میرا کیا قصور؟ ویسے بھی یہ بندہ تمہاری کم عقلی کی وجہ یہ سب تمہاری کم عقلی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایک بندے بشر کو انسپائر نہیں کر سکتی تم؟ بالکل فضول لڑکی ہو، اس سے بیڈ پر اوندا لیٹتے ہوئے کہا۔ جو کچھ بھی ہوا ہے اب میں نے توبہ کر لی ہے، اب میں تمہارے کسی بھی مشورے پر عمل نہیں کروں گی۔ پہلا تجربہ بھی ناکام ہوا اور دوسرا بھی، اب میں تیسرا کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کروں گی۔ سمجھتا کیا ہے وہ اپنے آپ کو؟ ذرا سی 2 جماعتیں ہی مجھ سے زیادہ پڑھا ہے نا، UN کا ممبر تو نہیں بن گیا۔ اس کے ذرا سی 2 جماعتیں کہنے پر ٹیشو کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ اتنے رقیبانہ خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کچھ لحاظ کرو، اس کی 16 جماعتوں کو تم نے ذرا سی 2 جماعتیں بنا دیا۔ اور ویسے بھی تم ابھی گریجویٹ نہیں ہوئی، جو اپنے آپ کو اس سے صرف 2 سال ہی جونیئر سمجھو۔ مانا کہ تمہارا دل دکھا ہوا ہے،
مگر کسی شہرک پہ پاؤں رکھنے سے کیا ہوگا؟ وہ ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میرا دل کیوں دکھے گا؟ اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ تمہیں اچھا لگتا ہے نا وہ؟ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، محبت بھی ہے شاید۔ وہ سر جھکاتے ہوئے اپنے ہاتھ کے ناخنوں کو دیکھنے لگی تھی، لیکن اسے سیدھا کیسے کیا جائے؟ اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اب میں تمہارے کسی پلان پر عمل کرنے والی نہیں ہوں، بس جو میری قسمت میں ہوگا مل جائے گا۔ اس نے خاصا دادی اماں والا سٹائل اپنایا۔ یہ تم قسمت پر کب سے یقین کرنے لگی؟ اس نے خوشگوار حیرت سے کہا۔ جب سے تجربے ناکام ہوئے ہیں۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ اچھا دیکھو، اب ایسے تو مت بیٹھو نا، چلو کہیں باہر چلتے ہیں، سائمہ اور معمر کی فلم لگی ہے، دیکھتے ہیں۔ وہ اس کی ہمت بندھاتے ہوئے بولی۔ مجھے نہیں دیکھنی، میں اکتا گئی ہوں اس ماں بیٹی کی محبت سے، اس نے اکتاہٹ سے کہا۔ اوکے، میرا بھی موڈ نہیں ہو رہا تھا، لیکن پلیز تم تو اپنا موڈ ٹھیک کرو نا۔ وہ کہیں نہیں جائے گا، ہمیشہ یہیں رہے گا تمہارے ساتھ، کیونکہ اسے صرف اور صرف تمہارا ہی بننا ہے۔ تم یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو؟ اسے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بس ایک آئیڈیا ہے میرے ذہن میں، اس پر عمل کر لو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر وہ اسے گھورتے ہوئے بولی، سن تو لو، کامیابی نہ ہوئی تو تختے پر چڑھنے کو تیار ہوں۔ وہ اس کے قریب کھسکتے ہوئے بولی اور ایک دفعہ پھر سرگوشیاں شروع ہو گئی تھیں۔ جل کے دل خاک ہوا، آنکھ سے رویا نہ گیا۔ آج کل اسے اپنا دل اسی مصرع میں ڈھلا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ جہاں وہ ہوتا یہ وہاں قدم نہ رکھتی، وہ کوئی بات پوچھتا محترمہ ہوں ہاں کے علاوہ زبان نہ ہلاتی، اور پچھلے 10 دن سے ایسا ہی ہو رہا تھا۔ آج بھی وہ اور تائی امی کافی دیر سے آئے بیٹھے تھے، لیکن وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ کیا فائدہ مزید دل جلانے کا؟ یوں بھی آج کل اس کا دل دردیلے گیت سننے کو چاہتا تھا۔ کمرے میں پہلے تو کبھی کبھی غم تھا گونج رہا تھا، جب درد ہی ہلکا کرنا ہے تو کیوں نہ فاسٹ میوزک میں کیا جائے۔ یہ کیا کہ 2 گھنٹے تک ایک ہی گیت سنتے رہو۔ یوں بھی درد فاسٹ یا سلو نہیں ہوتا، درد تو بس درد ہوتا ہے۔ سنگر غم کی انتہا پر پہنچا ہوا تھا جب ماما اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس سے فوراً آگے بڑھ کر ڈیک آف کر دیا۔ یہ کیا ہوتا جا رہا ہے تمہیں؟ اتنی ill mannered تو تم کبھی بھی نہیں تھی۔ وہ سخت غصے میں تھی۔ کیا ہوا؟ اسے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ پچھلے 2 گھنٹے سے بھابھی اور حیدر نیچے بیٹھے ہیں اور تم نے ایک بار جھانک کر بھی نہیں دیکھا وہاں۔ کیا سوچتی رہی ہوں گی؟ کیا تربیت دی ہے میں نے اپنی بیٹی کو؟ ماما کی بات پر اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ہائے، ان کو کیا واسطہ آپ کی بیٹی سے ماما؟ اب جلدی سے نیچے آؤ۔ وہ اسے گھورتی ہوئی واپس چلی گئیں۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ایک غم زدہ نظر اپنے آپ پر ڈالی تھی اور پھر باہر نکل آئی۔ نیچے پہنچ کر اسے تائی امی کو سلام کرتے ہوئے اسے مکمل طور پر نظر انداز کیا تھا۔ سو رہی تھیں؟ تائی امی نے اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی وہ نہیں، کہتے کہتے رک گئی۔ بیٹا، یہ کون سا وقت ہوتا ہے سونے کا؟ اب تو خاصی شام ہو گئی۔ ان کی بات پر وہ محض مسکرا کر رہ گئی۔ آپا نہیں آئی ہیں کیا؟ اب اسے کچھ تو پوچھنا تھا۔ کل آئے گی، فون آیا تھا اس کا۔ مل آیا کرو تم بھی کبھی کبھار، یوں بھی فارغ ہو آج کل۔ وہ پھر محض جی کہہ کر رہ گئی۔ رات کو جا رہا ہے حیدر اس کی طرف، جی چاہے تو ساتھ چلی جانا۔ ان کی فراخ دلانہ آفر پر وہ بوکھلا گئی۔ آج میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، میں پھر کسی روز چلی جاؤں گی۔ اسے بر وقت بہانہ سوجھ جانے پر شکر ادا کیا تھا۔ چلو جیسے تمہاری مرضی۔ تائی امی کی یہی بات تو اسے اچھی لگتی تھی کہ وہ کبھی بھی اپنی بات دوسروں پر مسلط نہیں کرتی تھی۔ ماما اور تائی امی کے درمیان روایتی دیورانی جٹھانی والی چپکلش کبھی بھی نہیں رہی تھی، اور اس بات کی مثال تو تمام فیملی ممبرز دیتے تھے۔ جب وہ دونوں اکٹھے رہتی تھیں تب بھی، اور اب جب کہ وہ علیحدہ تھیں تب بھی خلوص اور محبت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اشوا میں اور حیدر بھائی کے ایف ایس سی جا رہے ہیں، تم چلو گی؟ فیصل کی بات کے جواب میں ابھی وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ماما بول پڑیں، نہیں، اشوا کہیں نہیں جائے گی، اسے بہت سے کام کرنے ہیں۔ جاؤ بیٹا تم کچن میں۔ ماما کی بات پر وہ خاصی حیران ہوئی۔ کچن میں تو میں چلی جاؤں گی، لیکن اس سے آگے اسے کچن کی طرف جاتے ہوئے سوچا، یوں بھی اس کا وہاں بیٹھنے کو دل بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ اٹھنے کا بہانہ تو مل گیا تھا، لیکن یہ بہانہ اتنا محنت طلب ہوگا اسے گمان نہیں تھا۔ ماما اس کے پیچھے ہی کچن میں چلی آئی تھیں اور ڈنر کا مینیو سن کر تو اس کے طوطے اڑ گئے تھے۔ بریانی بنا لینا، چامپ کا گوشت فریج میں رکھا ہے، وہ بھی نکال لینا، مسالہ وغیرہ سب کچھ لگا ہوا ہے، تمہیں زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ صابرہ کو بھی اپنے ساتھ لگا لینا، میں بھیجتی ہوں اسے، وہ بڑے اطمینان سے کہتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ مجھے بریانی اور چامپ بہت پسند ہے، اس کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ زہر نہ بنا دوں تمہارے لیے؟ وہ جلتے ہوئے بڑبڑائی اور ماما کو، مجھے
سگڑ بنانے کا اچانک خیال کیسے آ گیا؟ یوں تو کچن میں گھسنے نہیں دیتی، اور صابرہ کو ساتھ لگا لوں، اسے بریانی بنانی آتی ہے کیا؟ اسے فریج سے چکن اور چانپ نکال کر سنک پر پٹکے تھے۔ بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں میں کچن میں آپ کے ساتھ کام کرواؤں، یہ آپ کو ہوا کیا ہے آخر؟ صابرہ نے اندر آتے ہوئے کہا، اور آخر میں اس کی کچن میں موجودگی پر بھی طنز فرما دیا۔ وہ کچھ نہیں بولی، چونکہ غصہ بہت زیادہ تھا۔ میرے ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے، میرے دادا کو طاعون کی بیماری تھی، لگتا ہے مجھے بھی وہی ہو گئی ہے۔ اس نے انتہائی مگن سے اپنی بیماری کا ذکر کیا تھا۔ اب اگر تم طاعون سے مر بھی جاؤ گی تو بھی میں تمہیں کچن سے باہر نہیں جانے دوں گی۔ وہ سکون سے پیاز کی ٹوکری اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی تھی۔ میں ابھی آتی ہوں، اور جب میں واپس آؤں تو پیاز کاٹ چکی ہو، اسے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ اور جب وہ 5 منٹ بعد ترکیبوں والی کتاب لے کر واپس آئی تو واقعی پیاز کاٹ چکی تھی۔ اب اس کتاب کے سہارے بریانی بنانا کچھ مشکل بھی نہیں تھا۔ اسے بریانی کی ترکیب کھول کر درمیان میں صفحہ پلٹ جانے کے ڈر سے ایک چمچ رکھا، اور درود شریف پڑھنے کے بعد کام شروع کر دیا۔ ایک گلاس پانی مل جائے گا؟ وہ جو چکن کا مسالہ بناتے ہوئے کتاب میں سر دے کر کھڑی تھی ہڑبڑا کر پیچھے پلٹی۔ جینیس دروازے میں کھڑا تھا، اور یقیناً اس کے ہاتھ میں پکڑی کتاب بھی دیکھ چکا تھا۔ اس اچانک چھاپے پر اسے طیش تو بہت آیا، مگر کہا کچھ نہیں۔ پہلے تو جی چاہا صابرہ سے کہہ دے، مگر پھر کچھ مناسب محسوس نہیں ہوا تو خود ہی فریج میں سے بوتل نکال کر گلاس میں پانی بھرا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ ان ترکیبوں سے کھانا اچھا بن جاتا ہے کیا؟ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جی، اسے بڑے تحمل سے جواب دیا۔ سب کھا لیتے ہیں؟ وہ انتہائی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، جبکہ لہجے کی شرارت صاف عیاں تھی۔ جی ہاں، اسے خاصا چباتے ہوئے کہا۔ عموماً تم کتنی دیر میں کھانا بنا لیتی ہو؟ اب یقیناً ساری دنیا کی خواتین کے کوکنگ شیڈیول بتائے جائیں گے، اسے کوڑتے ہوئے سوچا۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اسے تنکتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا مطلب ہے آج میٹھی بریانی کھائیں گے، اسے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو کہیے، وہ اسے وہاں سے ٹالنا چاہ رہی تھی۔ ضرورت تو ہے، مگر اینی وے تم بہت مصروف ہو اس وقت، پانی کے لیے شکریہ، وہ کہتے ہوئے واپس پلٹ گیا۔ لگتا ہے تیر نشانے پہ لگ گیا، اب آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا، اور چاولوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آج کل ماما نے کچن کی ساری ذمہ داری اسے سونپ رکھی تھی، 3-4 کھانے پکانے کی کتابیں بھی لا کر دی تھیں۔ نہ جانے انہیں کیا ہو گیا تھا، وہ اسے سگڑ بنانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھیں۔ روٹی سے لے کر کھانا پکانے تک وہ ہر کام اسی سے کروا رہی تھیں۔ صبح ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کو فیصل کی فرمائشیں، وہ اس روٹین سے اچھا خاصا بوکھلا گئی۔ اس وقت بھی وہ اسے کھانا پکانے کا کہہ کر خود مارکیٹ چلی گئی تھیں۔ صبح فیصل اسے چکن مشرومز بنانے کا کہہ کر گیا تھا، وہ اسی میں مصروف تھی۔ جب ڈور بیل بج اٹھی، وہ سب کچھ یوں ہی چھوڑ کر گیٹ تک گئی، اور اس نے ماما کے خیال سے بنا کچھ پوچھے گیٹ کھول دیا، لیکن باہر کھڑی خواتین کو دیکھ کر وہ کچھ شرمندہ ہو گئی۔ وہ ان کو شکل سے تو جانتی تھی، مگر نام سے نہیں۔ اتنا بہرحال اسے پتا تھا کہ وہ ان کے جاننے والوں میں سے تھیں۔ آئیے آنٹی، وہ انہیں اپنے ہمراہ ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ بیٹھیے آپ، وہ انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں خواتین سامنے صوفے پر بیٹھ گئیں، وہ بھی ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ کیسی ہو بیٹا تم؟ ان میں سے ایک خاتون نے اس کے ماتھے پر پیار کرنے کے بعد پوچھا۔ وہ ان کے پیار کے اس خاص انداز پر کچھ نروس ہو گئی۔ والدہ کہاں ہے تمہاری؟ دوسری خاتون نے بھی اس کی طرف دلچسپی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ امی مارکیٹ گئی ہیں، ابھی آتی ہی ہوں گی، وہ نروس ہوتے ہوئے بولی۔ ان خواتین کا اس کے ساتھ اتنا گہرا رشتہ تو نہیں تھا کہ وہ اسے اتنا پیار کرتی، ظاہر ہے کنفیوز تو ہونا ہی تھا۔ بیٹا ہمیں پہچانتی تو ہوگی تم؟ وہی پہلے والی خاتون نے پوچھا تھا۔ جی آنٹی جانتی ہوں، اس نے کچھ شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ نام تو جانتی نہیں تھی۔ آپ ماما کی دوست ہیں، اس نے کچھ رکتے ہوئے کہا۔ بالکل ٹھیک پہچانی تم، ماشاءاللہ بہت ذہین بچی ہو۔ کیا کر رہی ہو آج کل؟ وہ ہر بات مسکرا کر پوچھتی تھیں۔ بی اے کے ایگزامز دیے ہیں اور اب رزلٹ کا انتظار ہے، اس نے بہت سادگی سے جواب دیا۔ اس کے بعد ان کا لہجہ بہت معنی خیز محسوس ہوا۔ اس کے بعد ایم اے میں ایڈمیشن لوں گی۔ اس کی بات پر وہ دونوں ہنسنے لگیں۔ اور اگر ایم اے سے پہلے ہی تمہاری شادی ہو گئی تو؟ ان کی باتوں پر اسے کچھ گھبراہٹ ہونے لگی۔
ظاہر ہے ناسمجھ تو تھی نہیں کہ ان خواتین کا لگاؤ محسوس نہ کر سکتی۔ وہ وہاں سے اٹھنے کے بہانے سوچنے لگی، لیکن یہاں سے جانا بھی تو نامناسب تھا۔ وہ اسے اس کے متعلق سوال پوچھتی رہی، کون سے اسکول میں پڑھی ہو، کون سے کالج، سبجیکٹ کیا پڑھے وغیرہ وغیرہ۔ وہ بہت مختصر جواب دیتی رہی، پھر ان سے 5 منٹ کا کہتے ہوئے کچن میں چلی آئی، اور جب تک وہ مینگو اسکواش بنا کر لائی تب تک ماما بھی آ گئیں۔ اس نے دروازہ کھولتے ہی ان عورتوں کے بارے میں بتا دیا، اور یہ بھی کہ وہ کس قسم کی گفتگو کر رہی ہیں۔ جاؤ تم اپنا کام کرو، اور سنو، وہ جو پلٹ رہی تھی وہ دوبارہ رک گئی۔ تمہیں اب وہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھ لوں گی سب، وہ قطعی لہجے میں کہتے ہوئے آگے بڑھ گئیں۔ تو وہ ہال کمرے سے اندر جانے کے بجائے پچھلے لان کی طرف سے اندر آ گئی۔ کچن میں آنے کے باوجود اس کی سوچ وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ کیوں آئی ہیں، کس لیے آئی ہیں؟ کافی دیر گزر گئی تھی۔ وہ کام مکمل کرنے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نہ وہ خود باہر گئی تھی اور نہ ہی ماما اسے بلانے آئی۔ کچھ دیر بعد باہر سے آوازیں آنا بند ہو گئیں، تو اس نے ان کے چلے جانے پر شکر ادا کیا۔ تجسس تو بہت ہو رہا تھا، لیکن اب ماما سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی۔ اب باہر مکمل طور پر خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ 10 منٹ بعد تائی امی کی باتوں کی ہلکی ہلکی آواز آنا شروع ہوئی، لیکن وہ باہر نہیں نکلی۔ کچھ تھکاوٹ سے محسوس ہو رہی تھی، یوں بھی کھانا بناتے ہوئے چکھنے چکھنے میں وہ سارا کھا چکی تھی، اور اب نیند آ رہی تھی۔ اس نے اے سی آن کیا اور وہیں کارپیٹ پر سو گئی۔ اسی شام جب وہ سو کر اٹھنے کے بعد منہ ہاتھ دھو کر بال بنا رہی تھی کہ وہ بنا دستک دیے اس کے کمرے میں چلا آیا۔ چٹکیاں بناتے ہوئے اس کے ہاتھ ایک پل کو رکے تھے۔ ہائے، وہ بیڈ کے سامنے پڑی چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولا، اور پھر کمرے کے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ وہ پہلی بار اس کے کمرے میں آیا تھا، اور یوں اچانک وہ بہت حیران ہو رہی تھی، اور اسے کمرے میں گہری نظر دوڑاتے دیکھ کر شرمندہ بھی۔ آج زندگی میں پہلی بار اسے اپنے کمرے کی سجاوٹ پر شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ کیا سوچے گا وہ میرے بارے میں؟ لیکن دوسرے ہی پل اس کی سوچ نے پلٹا کھایا تھا۔ اس کی سوچ کا میری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ ایک ہوک سی اٹھی تھی دل میں۔ آج کون آیا تھا یہاں؟ وہ بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کیوں کون آیا تھا؟ وہ الٹا اسی سے پوچھنے لگی۔ کوئی 2 خواتین آئی تھیں۔ ہاں، وہ ماما کی دوست ہے نا، وہ آئی تھیں۔ وہ اس کی انفارمیشن پر حیران ہو رہی تھی۔ اسے کیسے پتا چلا کہ کوئی آیا تھا، اور اگر آیا بھی تھا تو اس کا کیا واسطہ ہے اس بات سے؟ کیوں آئی تھیں؟ وہ اب بھی اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے کیا پتا کیوں آئی تھیں؟ وہ چڑھ کر بولی۔ وہ تمہارے لیے پرپوزل لے کر آئی تھیں۔ اس نے اپنی طرف سے دھماکہ کیا تھا، لیکن وہ ان کے آنے کا تھوڑا بہت تو مقصد سمجھ ہی چکی تھی، لہٰذا اس دھماکے نے اس پر کوئی خاص اثر نہیں کیا۔ اس میں حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ لڑکیوں کے پروپوزلز تو آتے ہی ہیں۔ اس نے یوں اکڑتے ہوئے کہا جیسے رشتوں کی لائن لگی ہو۔ مجھے لڑکیوں کے پروپوزل آنے پر اعتراض نہیں ہے، لیکن جب تمہیں کوئی پروپوز کرے گا تو مجھے غصہ آئے گا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آتے ہوئے بولا تھا۔ کیوں، میری شادی نہیں ہو سکتی کیا؟ اس نے بہت حسرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہاری شادی ہوگی، لیکن صرف اور صرف مجھ سے، اور اگر ہمارے درمیان کوئی ٹانگ اڑانے کی کوشش کرے گا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ ادھر تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آنے لگے تھے۔ یہ جینیس کیا کہہ رہا تھا؟ کہیں پی کر تو نہیں آ گیا؟ وہ اسے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ اتنے صاف لفظوں میں کہی ہوئی بات بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس پر تو شادی مرگ والی کیفیت تھی، مگر اب کچھ اڑی بھی تو دکھانی تھی۔ یہ کیا کہ وہ اقرار کرے اور میں کہہ دوں ہاں؟ ممکن کیوں نہیں ہے، جبکہ ہماری منگنی بھی ہو چکی ہے؟ اس کی مسکراہٹ گہری ہو چکی تھی۔ کیا؟ اس انکشاف پر تو وہ حیرت کے 7ویں سمندر میں پہنچ گئی تھی۔ تمہاری باخبری پر کافی صدمہ پہنچا ہے مجھے۔ وہ دوبارہ جا کر چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے آپ کی کسی بھی بات پر یقین نہیں آ رہا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگا کر نیچے کارپیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ 6 ماہ پہلے لاہور میں مجھے امی کا فون آیا تھا۔ انہوں نے تمہارے بارے میں مجھ سے میری رائے پوچھی تھی، اور میں نے تمہارے بارے میں کافی اچھی رائے دی تھی، اور چچی جان سے کہا تھا کہ وہ اس رشتے کو قائم کرنے سے پہلے تم سے ضرور پوچھ لیں، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ وہ انتہائی احمق لڑکی ہے، اسے ان کی باتوں کی بالکل سمجھ نہیں، لہٰذا اسے پوچھنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے مسکراتی آنکھوں کے ساتھ پرسکون انداز میں ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے کہا۔ ایک بہترین فیصلے کے پیچھے اگر ہم سے ہماری رائے نہ بھی لی جائے تو بھی فائدہ ہمارا ہی ہوتا ہے، اسے دل میں سوچا تھا، لیکن کہا نہیں، اور کہتی بھی کیوں؟ وہ تو خود کو پہلے ہی فن خان سمجھتا ہے، مزید اکڑ جائے گا۔ مجھے لگتا ہے تم کچھ دنوں سے مجھ سے ناراض ہو، نہ ہی میرے لیے کوئی نئی ڈش بنائی اور نہ ہی کسی کتاب پر تبصرہ کیا۔ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، بہت جلدی ہار مان لی تم نے۔ کچھ دن اور ڈٹ کر مقابلہ کیا ہوتا،
کامیابی تو تمہارا مقدر ہونا ہی تھی، ایسے بھی اور ویسے بھی بلا کر شاطر انسان تھا، کوئی بات اس سے چھپی رہ جاتی یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ اس کا جی چاہا اپنا سر پیٹ ڈالے۔ خاصا تضاد پایا جاتا ہے آپ کے قول و فعل میں، آپ شاید بھول گئے۔ عشق پیچھے ہوتا ہے اور کیریئر آگے، اور یوں بھی عشق تو آپ کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے ہو ہی جائے گا، اور شادی بھی ہو جائے گی۔ ویسے بھی شادی آپ کی ہیڈک نہیں ہے، اور محبت کو بھی آپ کسی کھاتے میں نہیں گنتے، کیونکہ آپ کے نزدیک کمپرومائز کی اہمیت زیادہ ہے۔ یوں بھی آپ کی بنیاد محبت سے نہیں، آپ کے کیریئر سے بنتی ہے۔ ہمیں اپنے گرد صرف محبت کا جال بچھا کر نہیں بیٹھے رہنا چاہیے، کیونکہ زندگی میں کرنے کو ہمیں اور بہت سے کام ہیں، اور محبت فل ٹائم جاب بھی نہیں ہوتی، اسے ہمیشہ پارٹ ٹائم رکھنا چاہیے۔ وہ ایک ایک بات انگلیوں پر گن رہی تھی، اور وہ اس کی ہر بات پر کھل کر ہنس رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم میری باتوں کو اتنے دل و جان سے سنتی ہو، بہت مزہ آ رہا ہے مجھے، کچھ اور کہو نا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ جو آگے بھی کچھ بولنے جا رہی تھی فوراً رک گئی۔ جی نہیں، یہ خوش فہمی ہے آپ کی، اس نے رخ بدلتے ہوئے کہا۔ چلیے مان لیتے ہیں، حالانکہ یقین کرنے والی بات تو نہیں، لیکن آپ کا دل رکھنا بھی شرط ہے۔ وہ یوں ہنسا جیسے کوئی دانا کسی نادان کی بات پر۔ میرے قول و فعل میں بالکل بھی تضاد نہیں ہے، میں نے جو کہا وہی کیا۔ کیریئر بنانے کے بعد ہی ہم نے عشق کیا ہے، یہ بات تو مانتی ہیں آپ؟ وہ بغور سے دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ وہ بے حد نروس ہو گئی، اپنی کیفیت چھپانے کے لیے خواہاں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی۔ اسے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ یہ ایسی باتیں بھی کر سکتا ہے؟ کتنا عجیب لگ رہا ہے۔ پکاسو کا رشتہ دار، اسے اپنی سوچ پر خود ہی ہنسی آئی تھی، اور وہ مسلسل اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک خیال کے تحت اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ دیکھو تو خوبی انداز نقشے پا، موجے خرام یار بھی کیا گل کتر گئی۔ اس نے جس شوخی سے شعر پڑھا تھا وہ چلتے چلتے ایک دم رک گئی تھی۔ آپ باہر تشریف لے جائیں گے پلیز؟ اس نے تمام تر مینرز ایک طرف رکھتے ہوئے کہا تھا۔ جی ضرور، وہ نہایت سعادت مندی سے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن دروازے تک جاتے ہوئے دوبارہ واپس پلٹا۔ سنو، یہ پوسٹرز اتار دینا، مجھے ان سے جیلسی ہو رہی ہے۔ اسے جس انداز میں یہ بات کہی تھی اسے محسوس کر کے وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ جی بہتر، اب آپ باہر جائیں گے؟ اس نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ جب آپ ہمارے گھر آئیں گی تو ہم سب سے پہلے آپ کو آداب میزبانی سکھائیں گے، اسے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ جی شکریہ، اس نے بہت ادب سے کہا، اور اس کے باہر نکلتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ میں نے ناحق اتنی محنت کی، وہ تو بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے میرا ہو چکا تھا۔ حرکت میں واقعی برکت ہوتی ہے، تائی امی اور ماما کی حرکت کی وجہ سے برکت تو بہت پہلے سے پڑ چکی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے سوچا اور ٹیلی فون کی طرف بڑھ گئی۔ آخر ٹیشو کا شکریہ بھی تو ادا کرنا تھا، آفٹر آل وہ اس کہانی کا معاون کردار تھی، حوصلہ افزائی کا ایوارڈ تو اس کا حق بنتا ہے۔ اور پھر اس شعر کا مطلب بھی تو پوچھنا تھا جو موصوف جاتے ہوئے اسے سنا گئے تھے، ذرا سا اظہار عشق، اور وہ بھی شعری زبان میں۔ اب ان سے ترجمہ پوچھتے ہوئے وہ کچھ اچھی تو نہ لگتی۔ ٹیشو کی ضرورت تو بہرحال ابھی بھی تھی، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا، اور ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگی۔